मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये दोबारा मुमकिन किया कि आपके साथ उस बात को शेयर किया जा सके, खुदा की आवाज़ को शेयर किया जा सके। आप सबकी एप्रिसिएशन का शुक्रिया, दोनों वीडियोस को पसंद करने का शुक्रिया, सुनने का शुक्रिया। और मुझे इन वीडियोस के हवाले से बड़े सजेशन भी आए हैं, मैं उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार होता हूँ। आने वाले वक्त में खुदा के फजल से ये मुमकिन हुआ तो हम वो सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। इन वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो से पूछ सकते हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं। या आप अगर ये चाहते हैं कि कोई और टॉपिक आपके ज़हन पे हो जिसमें आप चाहते हैं कि हम बात कर सकें तो आप ज़रूर वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम ज़रूर उस टॉपिक से भी शेयरिंग करेंगे और हम मिलकर सीखेंगे। आमीन। तो आज की वीडियो के हवाले से बात करते हैं। जिस तरह आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बाइबल में मुकद्दस यूसुफ की बात करने को हैं, जो यीशु मसीह का ज़मीनी बाप था। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि मैंने ये सोचा कि बाइबल में बड़ा हिडन करैक्टर जो है वो यूसुफ का है। इसके बारे में बहुत कम जाना जाता है। कुछ लोगों के खदशात जो हैं वो यूसुफ के बारे में मौजूद हैं। वो यूसुफ की पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं और ये करैक्टर सिर्फ क्रिसमस के दिनों में टैब्लोस में चर्च में जो है वो दिखाया जाता है, उसके अलावा कभी इस पर बात नहीं की गई। आइए आज हम मुकद्दस यूसुफ की बात करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम दो हिस्सों में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा फोकस उस दौर के मुताबिक जो कवानीन थे, जो रोमी हुकूमत अप्लाई करती थी यहूदियों पर, उसके मुताबिक इसका जायज़ा लेंगे। और दूसरे हिस्से में हम यूसुफ के करैक्टर पे बात करेंगे। तो पहले ही हिस्से को सुनने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्यों यूसुफ ने इरादा किया कि मैं मरियम को चुपके से छोड़ दूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से आइए मत्ती पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और खुदा का शुक्र हो। तो आप देखें, ये पहली बात जो बाइबल में मत्ती के पहले ही चैप्टर में लिखी है, उसकी 18वीं और 19वीं आयत को हमने पढ़ा। उसमें लिखा है कि जब यीशु की माँ जो मुकद्दसा मरियम है, उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके मिलने से पहले, उनके रिलेशन से पहले मुकद्दसा मरियम रूह कुद्स की कुदरत से हामला होगी। और जब वो हामला हो गई तो उसके बाद यूसुफ ने ये इरादा किया कि मैं इसे चुपके से छोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को हाईलाइट करते हैं कि यूसुफ ने क्यों कहा कि मैं इसको चुपके से छोड़ देता हूँ। क्या यूसुफ को खुदा के कलाम पे यकीन ना था? क्या यूसुफ को पता नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम से पैदा होगा? ये बड़ा आसान है कि हम कम इल्म होने की वजह से बाइबल पे सवाल उठा देते हैं, दूसरे मज़ाहिब भी बाइबल पे सवाल उठा देते हैं। वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि यूसुफ जो है वो तो खुद शक में था, तो यीशु मसीह किस तरह खुदा का बेटा हो सकता है? लेकिन
بائبل کو جب ہم ہسٹری کے بغیر پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ملتے. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں بائبل کو ہسٹری کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہ جس دور کا واقعہ ہے اس دور میں یہودی جو ہیں وہ رومی حکومت کے انڈر تھے. تو رومی حکومت میں شادی کے مختلف قوانین تھے اور وہ قوانین یہودیوں کو ماننے پڑتے تھے. تو اس کو ہسٹری سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کے پیچھے کیا ہسٹری تھی جو مقدس یوسف نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مریم کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ عزرا کاہن کے دور سے یہ بات چل رہی تھی اور وہ اس قوانین کو مان رہے تھے بنی اسرائیل قوم کہ مرد کی جو منگنی کی عمر تھی وہ 17 سے 19 سال کے درمیان ہوتی تھی. اس دوران مرد کی منگنی کر دی جاتی تھی اور منگنی کرنے کے بعد جو ہے 19 سال کا جب ٹائم پیریڈ گزر جاتا تھا، یہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ 17 سے 19 سال کے بعد، تب جو ہے وہ اسے شادی کرنے کی اجازت ہوتی تھی یا مرد جو ہے وہ شادی کر لیتا تھا. عورت کے لیے یہ عمر جو تھی وہ 12 سے 13 سال کے درمیان تھی. لیکن یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ 12 سے 13 سال کی عمر ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں اس لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی، بلکہ اس کی منگنی کی جاتی تھی اور اس کو منگنی کے ٹائم پیریڈ 2 سال گزارنے پڑتے تھے اور 2 سال کے بعد جو ہے اس کی شادی ہوتی تھی. تو کم و بیش فیمیل کی عمر جو ہے وہ 15 سے 17 سال کے درمیان ہوتی تھی، تب جو ہے وہ شادی کرتے تھے یہودی لوگ اپنے بچوں کی. مرد کے لیے 17 سے 19 سال کا ٹائم پیریڈ، عورت کے لیے 12 سے 13 سال کی عمر میں منگنی ہو جانا اور اس کے بعد 2 سال کے ٹائم پیریڈ کے بعد شادی ہو جانا. تو پہلا تو یہ قانون جو ہے وہ یہودیوں کے لیے تھا اور یہودی اس کو مانتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یوسف کی منگنی ہوئی تو اس کی عمر 17 سال تھی اور مقدسہ مریم کی جب منگنی ہوئی تو راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر جو ہے وہ 13 سال کی بنتی ہے. اب رومی حکومت کیا کرتی تھی کہ وہ شادی کے ٹیکس لگاتے ہوتے تھے اس وقت کے مطابق. تو شادی کے ٹیکس جو ہیں ان کو ادا کرنا بڑا مشکل تھا، وہ سسٹم ایسا تھا. تو 3 قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں پہ لگائے جاتے تھے اس دور کے مطابق. سب سے پہلا ٹیکس جو ہے جس کو انگلش میں نیوپچیل ٹیکس کہتے ہیں اور اردو میں شادی کا ٹیکس کہتے ہیں. اس ٹیکس میں کیا کیا جاتا تھا کہ اس جوڑے کو جس کی شادی ہو جاتی تھی، شادی کے بعد اس کو 10 دن کا عرصہ دیا جاتا تھا. 10 دن تک جو ہے اس کو اپنے شادی کا ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا. اگر وہ 10 دن تک ٹیکس پے نہیں کرتا تھا وہ جوڑا تو 11ویں دن سے ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ہونا شروع ہو جاتا تھا اور 30 دن پورے ہونے کے بعد جو ہے ٹیکس 30ویں دن تک ڈبل ہوتا جاتا تھا اور پھر رومی حکومت جو ہے 30ویں دن کے بعد اس جوڑے کو گرفتار کر لیتی تھی. تو پہلا ٹیکس شادی شدہ جوڑوں پہ جو لگتا تھا اس کو نیوپچیل ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا. دوسرا ٹیکس جو ہے اس کو انگلش میں سکسیسر ٹیکس کہتے ہیں اور اردو میں جانشین یا آپ آسان الفاظ میں بچوں کا ٹیکس کہہ سکتے ہیں. تو رومی حکومت کیا کرتی تھی کہ یہودیوں پر جب ان کا پہلا بچہ، تیسرا بچہ اور 5واں بچہ ہوتا تھا، ان تینوں بچوں پر ٹیکس لگا دیا جاتا تھا اور یہ ٹیکس ان کو پے کرنا پڑتا تھا جب تک بچہ 1 سال کا ہو جاتا تھا. مطلب بچے کی پیدائش سے لے کے جب تک بچے کی عمر 1 سال ہو جاتی تب تک اس ٹائم پیریڈ کے درمیان میں جو حصہ ہے اس میں انہوں نے ان کو پے کرنا ہوتا تھا. اگر وہ کسی سبب سے اس کو پے نہیں کرتے تھے تو دوسرے سال کے شروع میں
پہلے مہینے میں یہ ٹیکس ڈبل ہوتا تھا اور یہ ڈبل ہوتا ہوتا دوسرے سال کے آخر تک جاتا تھا۔ اگر کوئی خاندان اپنے بچوں کا ٹیکس دوسرے سال تک پے نہیں کر پاتا تھا تو رومی حکومت اس عورت کو، اس کے بچوں کو اور اس کے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیتی تھی اور ان کو ہمیشہ کے لیے اسیری میں بھیج دیا جاتا تھا، قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ان سے زبردستی جو ہے محنت مشقت کے کام کروائے جاتے تھے اور ٹیکس ان پہ دن بہ دن ڈبل ہوتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے ٹیکس کا۔ تیسرا حصہ جو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف پر لاگو ہوتا ہے، اس ٹیکس کو اسپاؤزل ٹیکس یا منگنی کا ٹیکس کہتے ہیں۔ اب یہ جو منگنی کا ٹیکس ہے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ جس جوڑے کی منگنی ہو جاتی تھی اس کو 2 سال کے عرصے میں یہ ٹیکس پے کرنا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ بات ثابت ہوئی کہ منگنی کے بعد 2 سال کا گیپ ہوتا تھا، اس کے بعد شادی ہوتی تھی۔ تو مقدس یوسف اور مقدسہ مریم پہ یہ ٹیکس لاگو ہوتا تھا کہ ان کو منگنی کے ٹائم پیریڈ سے 2 سالوں تک اسے پے کرنا تھا۔ اس دور کے مطابق یہاں پہ یہ تینوں باتیں کلیئر ہو گئیں کہ 3 قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ شادی شدہ جوڑے پہ رومی حکومت لگاتی تھی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں منگنی والے ٹیکس پہ فوکس کرتے ہیں اور منگنی والی بات پہ۔ منگنی کی بات جو ہے وہ بڑی اہم تھی اس دور کے مطابق۔ کیونکہ جب کسی کی منگنی ہو جاتی تھی، اس کا پروسیس یا اس کا جو طریقہ ہے وہ بڑا اہم تھا۔ کیونکہ منگنی کے لیے فیمیل کا نام جو ہے وہ اس دور میں جو ان کے پاس وہ چرچ موجود ہوتا تھا، ادھر جا کے ان کو رجسٹر کرنا پڑتا تھا اس عورت کا نام، اور مرد کا نام بھی رجسٹر میں وہ لکھواتے تھے۔ پھر ان کے خاندان جمع ہوتے تھے، وہ بات چیت کرتے تھے۔ اس دوران کیا ہوتا تھا کہ جب ان کی بات طے پا لیتی تھی کہ اب ہم دونوں خاندان مل کے یہ رشتہ طے کرنے کو ہیں، تو اس دور کا کاہن موجود ہوتا تھا، ادھر لڑکی کے خاندان میں سے ایک بزرگ موجود ہوتا تھا، لڑکے کے خاندان میں سے ایک بزرگ موجود ہوتا تھا، اور وہ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اس گاؤں کا ہیڈ یا اس گاؤں کے انتظامات دیکھنے والا یا اس کو چلانے والا جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ ان کی موجودگی میں وہ رجسٹر میں ان کے نام لکھتے تھے، ان کے سائن لیتے تھے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس خاندان کا حصہ بن جاتی تھی۔ اور یہ قانون اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی مرد منگنی کے بعد مر جاتا تو وہ عورت جو ہے وہ بیوہ کنسیڈر ہوتی تھی، اور بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام عمر جو ہے وہ غیر شادی شدہ رہتی۔ تو اس دور کے مطابق منگنی اتنی اہم تھی، اس لیے بائبل میں یوسف اور مریم کی منگنی کا ذکر ملتا ہے۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یوسف نے کیوں سوچا کہ میں مریم کو چپکے سے چھوڑ دوں۔ دیکھیں اس سے پہلے ہے آیت کے حصہ میں، اس سے پہلے لکھا ہے کہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ تھی۔ تو لکھا ہے یوسف کیونکہ نیک تھا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہے۔ اب چھوڑنے کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس دور کے مطابق اگر کوئی کنواری حاملہ ہو جاتی تھی تو کیونکہ پہلے تو ان کے نام آلریڈی رجسٹرڈ میں موجود تھے، ان کی منگنی ہو چکی ہوتی تھی، تو اس خاندان کے لیے بڑی ریسٹرکشنز تھیں، بڑے قوانین تھے جو رومی حکومت لگاتی تھی۔ اگر کوئی عورت منگنی کے بعد حاملہ ہو جاتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کپل کو تینوں ٹیکس دینے پڑتے تھے۔ اس کو شادی کا ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ جانشین یا بچوں کا ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا، اور اسے منگنی کا ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم
جب کنواری حاملہ ہوئی تو یوسف اور مریم کو یہ تینوں ٹیکس دینے تھے، اور اس کا بھی قانون تھا کہ اگر پریگننسی کو پہلے ماہ سے 6 ماہ کا عرصہ جو ہے اس دوران آپ کو یہ تینوں ٹیکس پے کرنے ہیں. اگر آپ 6 ماہ کے بعد یہ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس مرد کو، عورت کو ہمیشہ کے لیے دوبارہ قید کر لیا جاتا تھا. تو پہلی تو بات یہ تھی کہ یوسف اس بات سے ارادہ کر رہا ہے. اور رومی لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی کنواری حاملہ ہو جاتی تھی تو اس کو سخت سزائیں بھی دیتے تھے. یہودیوں کی شریعت میں موجود تھا، جو موسیٰ کی بابت جو ہے وہ قانون تھا کہ اگر کوئی کنواری حاملہ ہوئی ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا اور اسے مار دیا جاتا تھا. لیکن رومی حکومت کیونکہ زور میں تھے، ان کا غلبہ تھا یہودیوں پہ، تو وہ ان کو اپنے مذہبی قوانین کو فالو کرنے نہیں دیتے تھے. سزاؤں کے طور پہ وہ اپنی سزا تجویز کرتے تھے، اور اس کنواری کے لیے سزا یہ تھی کہ یا تو اس کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا، یا تو اس کا دہنا کان کاٹ دیا جاتا تھا، دہنا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. اس کے بعد کیا دوسری سزا کیا وہ دیتے تھے کہ اس کو ملک سے ہی نکال دیا جاتا تھا. اور تیسری سزا وہ کیا دے سکتے تھے کہ اس عورت کو مارکیٹ میں نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ مانگنے کی اجازت ہوتی تھی، تو اس کی زندگی بڑی مشکل ہوتی تھی. تو اس کنواری حاملہ کو یا تو وہ یہ تینوں سزائیں دیتے تھے یا تینوں میں سے کوئی ایک دیتے تھے. تو اس بات سے بچنے کے لیے یہودیوں نے کیا رستہ اپنایا تھا کہ وہ ایسے عورتوں کو اگر کوئی نکل آتی تھی، جو کہ بہت کم تھا، کیونکہ موسٹلی 18 سال کی عمر تک یہودیوں میں ہر فیمیل کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی تھی، تو بہت کم چانسز ہوتے تھے. یہ ایک آدھ واقعہ ضرور ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں، لیکن میجورٹی ایسا نہیں تھا. اس میں ایک یہ بھی واقعہ تھا کہ یوسف کے لیے ایک یہ بھی بہت بڑی پرابلم تھی. اچھا، اب اس کے بعد کیا کام ہوتا ہے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کنواری کو سزا دیں گے، اس کو ہمارے پاس لے کے آؤ، تو یہودی کیا کرتے تھے کہ یہودی مرد اس عورت کو چپکے سے چھوڑ دیتے تھے، اور چپکے سے چھوڑنے کی وجہ سے اس عورت کو ایک الگ جگہ پہ رکھا جاتا تھا، اس کی پرورش کی جاتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کی رجسٹریشن رومی حکومت کے رجسٹر میں نہیں ہوتی تھی، اور وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ رومی حکومت کے مطابق جو ہے وہ اللیگل ہوتا تھا. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کو شرف حاصل ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ جب یہ کام کرنے کے لیے یوسف نے ارادہ کیا تو خدا نے فرشتہ کو بھیجا اور یوسف کو کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. کیوں؟ تاکہ یسوع مسیح کا ریکارڈ مینٹین ہو. یسوع مسیح کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہو، اس پہ انگلی اٹھانے والے کوئی نہ ہو، بلکہ اس پہ جو انگلی اٹھائے وہ ہمیشہ شرمندہ ہو. اس سبب سے کہ ہسٹری بھی اس واقعہ کو بیان کرتی ہے، ہسٹری میں بھی اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. اور یوسف کے اندر کوئی ایسا شک نہیں تھا. لکھا ہے وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا. لہذا یہاں پہ ہم اپنے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور یوسف کے کریکٹر کے بارے میں ہم بات جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، اور اس بات کو جانیں گے کہ یوسف کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جس کے سبب سے یسوع مسیح خود جو ہے اس خاندان کا حصہ بنا. خدا نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ یوسف کو سونپا. تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا،
اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم اسی طرح مل کے کلام کو سیکھتے بھی رہیں اور خدا کے نام کو جلال بھی دیتے رہیں۔ آمین۔